अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ से। एहतजाज, मज़ाकरात, डील, रिहाई, ये वो अल्फाज हैं जो आजकल सियासी गैर यकीनी सूरत हाल में हमें तवातुर के साथ सुनने को मिल रहे हैं। और आज उनमें एक और इजाफा ज़मानत का भी हो गया है, जो कि तोशाखाना केस 2 में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मिल गई है। ये ज़मानत इमरान खान को एक ऐसे वक्त में मिली है कि जब पीटीआई ने 2 डेडलाइंस दे रखी हैं, जिनमें 24 नवंबर का इस्लामाबाद में एहतजाज और इससे कबल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई मज़ाकरात की 21 नवंबर तक की डेडलाइन शामिल है, जिसके गुजरने में अब सिर्फ एक दिन बाकी है। आज तोशाखाना केस 2 में ज़मानत के बाद पीटीआई कैंप की जल्द रिहाई के दावे कर रहा है और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इनकी रिहाई के मामले पर ये कानूनी दावा किया है। ज़रा सुनिए। अब कोई और ऐसा मुकदमा मेरे इल्म या मेरे नोटिस में रह नहीं गया जिसमें उनकी ज़मानत होना या उनकी बरियत होना बाकी है। तमाम केसेस ख़त्म हो चुके। आई होप ही कम्स आउट सून। ताहम फिलहाल इमरान खान की फौरी रिहाई के इम्कानात कम हैं, क्योंकि ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 5 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के 3 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्होंने अभी तक जमानत नहीं करवाई है और ना ही उनकी इन केसेस में गिरफ्तारी डाली गई है। जबकि 9 मई के 5 मुकदमात ऐसे हैं जिनमें इमरान खान की जानिब से जमानती मचलके अभी तक जमा नहीं करवाए गए। पीटीआई एहतजाज की अगर बात करें तो जहां एक तरफ बाद में उसको रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत भी अब पीटीआई को ललकार रही है। और सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी साहिबा ने आज कुछ इन अल्फाज में अपने इरादों का इजहार किया है। सुनिए। वही इकदाम उठाएंगे जी जो दहशतगर्दों के जो है वो साथ किए जाते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास प्लान ए भी है, सी भी है। गालिबन तो मैंने बताया था कि रियासत के पास पूरी एबीसी होती है जेड तक, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। अब जरा तस्वीर का रुख बदलते हैं और एहतजाज, मज़ाकरात, रिहाई और डील के अल्फाज से आगे चलकर कुछ और अल्फाज आपके सामने रखते हैं। रियासत, गवर्नेंस, डिलीवरी और बुनियादी इंसानी हुकूक, ये वो अल्फाज हैं कि जिन पर आजकल बहुत बात हो रही है। और इनकी एक झलक हमें गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एपेक्स कमेटी के अहम इजलास में खिताब के दौरान उस वक्त सुनाई दी कि जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आर्मी चीफ को ये बात क्यों करनी पड़ी और ये पैगाम किसके लिए था? आखिर गवर्नेंस और डिलीवरी इस सिस्टम से गायब क्यों है? उसके रीजंस क्या हैं? और दहशतगर्दी का जिन बेकाबू क्यों है? सिर्फ गुज़िश्ता 10 रोज़ के आदाद शुमार बात करें, उन पर गौर करें तो ये अफवाज पाकिस्तान के लिए शहादतों के एतबार से खूनी तरीन साबित हुए हैं पिछले 10 रोज़, जिनके मुताबिक बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वाक़यात में 60 से ज़ायद फ़ौजी एहलकारों की शहादतें हुई हैं, जिनमें 30 से ज़ायद शहादतें सिर्फ कोयटा शहर में हुई हैं। मसाइल की बात करें तो इनकी संगीनी बढ़ रही है, दुनिया चांद से की बातें कर रही है और हमारे मुल्क में वीपीएन्स को गैर शरई करार देने के फतवे जारी हो रहे हैं। और लगता यूं है कि अमेरिका ने वो जो एक धमकी लगाई थी, पाकिस्तान को तड़ी दी थी कि हम आपको पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे, तो हम अपने आप को खुद ही शायद स्टोन एज में धकेलने के काम कर रहे हैं। मुल्क में इंटरनेट और एक्स बंद है, बिजली, पानी, गैस की दस्तयाबी बदस्तूर एक चैलेंज बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा ये सोच रहा है कि वफाक पर चढ़ाई कैसे करनी है और वफाक की प्लानिंग ये है कि पीटीआई को कैसे ज़ेर करना है। पंजाब हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं है और सिंध है तो वहाँ बेदारी मार्च का दायरा कराची से निकलकर पूरे सूबे में फैल रहा है। इदारे हैं तो वो एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इमरान खान की ज़मानत अब किस नई पेशरफ्त का पेश खेमा है? मुतालबात के बजाय मुल्की मसाइल के लिए पीटीआई कितनी तैयार है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और ज़रा आज का इब्तिदाइया हमारा लंबा हो गया, उसके लिए माजरत। सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे। आज जो रिहाइयाँ हुई हैं तोशाखाना केस 2 में, इसका आपको क्या मतलब समझ आ रहा है? आप कितने होपफुल हैं अपने लीडर की रिहाई के लिए और कब तक आपको लगता है कि ये हो जाएगी? बहुत जल्द इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मैं हमेशा होपफुल रहता हूँ, मुश्किल हालात में भी आपको छोड़नी चाहिए। जब अडियाला जेल या मर्दान या पेशावर या जेलम के डेथ सेलों में था, काल कोठरी में, तब भी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह निकलूंगा और आज अपने लीडर के लिए भी पूरी उम्मीद हूँ कि जल्द वो इंशाल्लाह निकलेंगे। आज बड़ी रिलीफ हमें मिली है, अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया है मेरिट्स पे और बड़ी तवील उसमें बहस मुबाहिसा हुआ हमारे और हुकूमती वकला के बीच में और आखिर में फैसला इंसाफ का आया कि एक शख्स को आपने एक गलत केस में 1 साल से अंदर आपने डाला हुआ है। पिछले हफ्ते इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया तोशाखाना 1 केस में, अपील में जब हम गए थे सजा के खिलाफ, तो वहाँ हुकूमती नायब प्रोसिक्यूटर ने खुद एक्सेप्ट किया
کہ 1 سال پہلے جب یہ سزا خان کو دی گئی تو عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، محروم رکھا، حکومتی وکیل مان رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حکومتی گواہ پہ تحریک انصاف کے عمران خان کے وکلاء کو کراس ایگزامینیشن بھی نہیں کرنے دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو اپنا دفاع سے محروم کرتے ہوئے کچھ ہی گھنٹوں کچھ ہی دنوں کے اندر وہ سزا جو ہے وہ سنائی ان کو دی گئی، اور اس کے بعد عدالت نے اونس اب عمران خان صاحب پہ رکھا ہے، ان کے وکلاء پہ، کہ کیا آپ اس کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرٹس پہ، یا آپ چاہتے ہیں کہ ری ٹرائل ہو، کیونکہ حکومتی وکیل مان گیا ہے کیا ہے کہ اس میں مس کیریج آف جسٹس ہوئی ہے، اس کو ری ٹرائل پہ بھیجا جائے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آج آپ مان رہے ہیں 1 سال سے پھر آپ نے عمران خان کو اس کیس میں جیل میں کیوں ڈالا ہوا تھا؟ آج دوسرے کیس میں بھی رہائی ملی ہے، ہم پر امید ہے کہ مین کیس یہ والا تھا، باقی تو اگر ریاست چاہے، حکومت چاہے، ان کے پاس 200 کیس اور بنا سکتے ہیں، لیکن فی الحال وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو یہ 9 مئی کے کچھ کیسز ہیں اگر اس میں بیل مل جاتی ہے تو پھر خان صاحب انشاءاللہ باہر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی صاحب، اب ایک جو گورنمنٹ کا موڈس اوپرینڈائی رہا ہے وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے سب کے، آپ نے تو خود بھگتا ہے تو اس لیے آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسری کیس میں قدم رکھتے ہی باہر سے گرفتاری ہو جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ بشرا بیگم کی کوئی اس قسم کی گرفتاری نہیں ہوئی، ان کی رہائی ہوئی تو وہ چلی گئیں گھر اپنے، آزاد ہو گئیں۔ اسی طرح کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بھی جو دہشت گردی کے مقدمے ہیں ان میں کوئی گرفتاری نہیں ڈل جائے گی، یا آپ کو یہ خدشہ ہے کہ گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتا، نہ کسی کو کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ جو کوئی بات چل پڑی ہے نیگوسیشنز کی، جو علی امین خان نے اجازت لی ہے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے، 2 ملاقاتیں 2 دنوں میں خان صاحب کے ساتھ ان کی ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور ایپکس کمیٹی میں بھی جا کے وہ ملے ہیں، تو اگر کوئی بات آگے چلتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو آپ نے گفتگو سے ہی مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر پازیٹیو طرف بات چل پڑی تو ہو سکتا ہے حکومت مزید گرفتاریاں پھر نہ کرے، ورنہ اگر کرنا چاہے تو بے شمار کر سکتی ہے، غلط کیس بنا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیلوں میں سے مرزا عاصم بیگ صاحب ہیں، ینگ لائر ہیں، مجھے بتا رہے تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب بیچ میں بریک تھی، بریک کے دوران، اور پرسوں ترسوں اڈیالہ جیل میں بھی انہوں نے مجھے بتایا، 2 دفعہ بتایا، جب انہوں نے یہ پٹیشن جمع کی ہے ہماری لیگل ٹیم نے کہ ہمیں کیسز کی ڈیٹیل دیں، تو پنجاب سے 54 ہیں، اسلام آباد سے 62 ہیں، 62 کیسز میں ان کے بقول کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد بنے ہیں، جی، اس میں کچھ تو آپ نے حوالہ دیا کہ اس میں کوئی پتہ نہیں توڑ پھوڑ یا کس چیز کی آپ نے بتایا کہ بنے، دہشت کچھ گردی کے، ان کے مطابق، کچھ لائرز کے مطابق ایسے بھی ہیں جس میں چوری اور ڈکیتی کے بھی ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، کیا عمران خان صاحب رات کو دیوار پھاند کے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے خدا نخواستہ ڈھاکہ مار کے یا تھیفٹ کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں اور پھر جیل کے اندر بیٹھ جائے؟ یہ کیا مذاق بنا ہوا ہے حکومت نے؟ تو اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ڈالنی ہے تو وہ تو ان کے ہاتھ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ایک چیز اور میں بتا دوں کہ جس طرح آج علیمہ آپا نے ہائی کورٹ کے باہر ایک بات کی، میں ابھی تھوڑی پہلے ان کا ایک کلپ سن رہا تھا، ہم ساتھ ہی تھے، میں تھوڑا قدموں میں آگے نکل آیا، وہ پیچھے تھی تو ان کی وہ بات میں نہیں سن پایا، ابھی میں نے کلپ دیکھی، اس میں نے کہا ہے کہ ہم سب کا صبر اب لبریز ہو گیا، صبر تمام ہو گیا سب کا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں نے بھی نکلتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بات کی آج کہ اگر غلط کیسز مزید یہ بناتے ہیں اور غلط گرفتاریاں ڈالتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے بعد بھی، تو یقین کریں یہ 24 کا جو احتجاج ہے یہ پھر 10 گنا اور بڑا ہوگا۔ اچھا، کیونکہ لوگوں میں ایک طرح کے غم و غصہ ہے کہ یار آپ نے کیا اس ملک کا مذاق بنایا، خود آپ چلا نہیں سکتے، جو چلانے کے قابل ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو کوئی آگے کا راستہ دینا، یا تو آپ نے ہمیں جیل میں ڈال کے اور ہماری حکومت ختم کر کے بڑا کوئی بہتر کر دیا ہو، کوئی دنیا کی انویسٹمنٹ آ رہی ہو، کوئی بڑے بڑے ویسے علی صاحب آج ہی اسد عمر صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکنامک ریکوری کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر کو گورنمنٹ کو دبانا نہیں چاہیے، اور معاشی اشاریے ہمارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں۔ اسد بھائی کو میں نے 2 رات پہلے خواب میں دیکھا تھا، مجھے لگ رہا تھا کوئی چھکا ماریں گے۔ اچھا، یقین کرے، بس آپ نے اگلی دفعہ خوابوں کے حوالے سے احتیاط برتیے گا بس علی بھائی، یہ ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے جی، آن دا سیریس نوٹ، دیکھیے جو فارم 47 سے آتے ہیں، جو رجیم چینج کے آف شوٹ ہوں، ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تو تاریخ پر لکھے گی۔ آج ہم چونکہ آبجیکٹیو ویو کسی کا نہیں ہے، کیونکہ وی آر آل پارٹ آف دا موشنز، ہم سب اس کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا۔ لیکن آج سے جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 30-35 سال کا پاکستان آپ کو کلیئر نظر آتا ہے۔
آج کے بعد جب مورخ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی ایک شخص کے خلاف جس کا دن رات اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ہوتا تھا. میں اس بات کا گواہ ہوں. میرے سامنے اکتوبر 2018 میں کابینہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد اپنے وزراء کو بٹھایا, سرکاری لوگوں کو باہر بھیجا کہ آپ کا ایجنڈا ختم ہو گیا, اب جائیں, اب میں نے ان سے بات کرنی ہے. پہلے دن تھے ہماری حکومت کے, مہینہ ایک ہوا تھا مجھے وزیر بنے ہوئے. خان صاحب نے ہمیں کہا دیکھو یہ اس ملنگ اس درویش آدمی کی باتیں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں, اور میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں تک پہنچ جائیں. عمران خان صاحب نے کہا, اور اس بات کے گواہ اور کوئی ہو نہ ہو حماد اظہر کو یاد ہوگا کیونکہ میں نے حماد نے اس پہ بعد میں کامنٹ کیا تھا. خان صاحب نے کہا دیکھو میں سیاست کرنے نہیں آیا, میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. وہ باہر نکل کے پھر میں نے حماد اظہر کو کہا, میں کہا یار یہ بات پتہ نہیں کسی وزیر اعظم نے اس کیبنٹ ہال میں کبھی کی ہوگی. اس نے کہا یار مجھے نہیں لگتا یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ بات کی ہوگی. صحیح ہے, ملک کو ٹھیک کرنے آئے تھے. اچھا تو یہ جس شخص کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کیا ہے, کیا یہ اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے لاہور سے جب میاں نواز شریف صاحب الیکشن ہارے ہیں, کینسر زدہ ایجڈ ڈاکٹر یاسمین راشد سے 70,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں, مریم صاحبہ مہر شرافت علی سے ہاری ہیں, شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہارے ہیں, خواجہ آصف صاحب ریحانہ ڈار بی بی پہ سیٹ ہاری ہیں. سلام ہے اس کو, وہ جو خواجہ سعد رفیق ہے کم از کم خواجہ صاحب نے نہیں اپنی اس نے نہیں ایکسیپٹ کی, اور ایک اور ان کے ممبر ہیں ان کا نام میں بھول رہا ہوں مسلم لیگ نون کے, تو انہوں نے بھی نہیں سیٹ لی. جاوید لطیف صاحب تو جس کو لطیف صاحب کو کوئی دے رہا تھا وہ ضرور لیتے, لیکن ایک اور ہے ان کا مجھے نام یاد آ جائے گا. لیکن بہرحال اوور آل بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, پاکستان کی جو زیادتی ہوئی ہے, کیا وقت نہیں آ گیا یہ تجربے ہم بند کریں؟ کیوں ان کی قیمت کون چکا رہا ہے؟ ان کی قیمت تو جج, جرنیل, سیاستدان, بیوروکریٹ کے بچے نہیں چکا رہے, ان کی قیمت تو عام لوگوں کے بچے چکا رہے ہیں. علی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک طرف آپ لوگوں کے اسی رجیم چینج کے آف شوٹس کے ساتھ کچھ مذاکرات کی بھی معاملات چل رہے ہیں. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں ہمارے, تو ان مذاکرات کا پھر کیا ہوگا؟ مطلب وہ پھر ان میں سے کچھ بھی نہ نکلا, یہ سمجھیں ہم؟ میرے خیال میں بات ہونی چاہیے, سب سے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. ایک وقت تھا لوگ بڑی خوشی سے, بڑے فخر سے کوشش کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو وہ آرم فورسز میں بھیجیں, اداروں میں بھیجیں, سارا کچھ. آج اگر آپ نوجوان کو دیکھیں, میں آپ کو صاف بات کروں گا کہ نوجوان آج پاکستان سے باہر جانا چاہ رہا ہے. لڑکا لڑکی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ان فیلڈز, ان ایونیوز کو جو ہے وہ ایکسپلور کرے جو آج سے پہلے ہمارے دور میں جب ہم کالج میں تھے یہ نہیں تھا رواج. ہمارے دور میں کیا تھا, سی ایس ایس کرنا ہے, انجینئرنگ, میڈیکل, یا آپ نے آئی ایس ایس بھی کر کے ملٹری میں جانا ہے. نوجوان سے آپ پوچھیں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہے. دیکھیں یہ جو ہوپ ہے نا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی ہوپ ہے. جب اس کی ہوپ مر جائے صرف بدن رہتا ہے, پھر وہ کھاتا پیتا ہے لیکن وہ زندہ رہتا ہے, لیکن اس کی آنکھوں میں امید نہیں ہوتی. یہ جو نوجوان کے ساتھ ہوا ہے, اس امید کو کون واپس کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو جب ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ سوال تو آپ نے بہت اہم اٹھایا. کوئکلی یہ بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سب سے بات ہونی چاہیے تو کیا اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہے یا صرف اسٹیبلشمنٹ ہے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ حل ہونا چاہیے. مسئلہ ہم سب لوگوں کا ہے, مسئلہ حکومت کا ہے, مسئلہ اپوزیشن کا ہے, مسئلہ عوام کا ہے, اور ایک آدمی کے پاس اس مسئلے کی کنجی ہے, وہ عمران خان ہے. دیکھیں ایک آدمی سے قوم کی امید ہے اور قوم نے ووٹ بھی دے دیا, تو آنے دو نا یار, اس کو آنے دو, وہ پرفارم کرے. اگر پرفارم کرتا ہے تو فبیہا, خدا نہ خواستہ نہیں پرفارم کرتا تو یہ ایک دل میں خلش تو نہیں رہے گی اس قوم کی کہ اگر عمران خان کو موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کر دیتا. صحیح ہے. اچھا, اب کیونکہ پرفارمنس کی, گورننس کی بات آپ نے بھی کی ہے, مجھے یاد آ گیا آرمی چیف صاحب کا کل کا بیان کہ اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی کہ گورننس کی خامیوں کو فوج اپنی شہادتوں سے پورا کر رہی ہے. گورننس کے مسائل کون حل کرے گا؟ گورنمنٹ سے ہی ظاہر ہے, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن کیا گورنمنٹس نہیں حل کر پا رہی گورننس کے مسائل؟ دیکھیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو نان پرفارمنگ حکومت آئی ہے یہ کس طرح آئی ہے؟ کیا انہوں نے لوگوں سے یہ فارم 47 تھمائے تھے؟ کیا ان لوگوں نے نواز شریف صاحب نے ادھر شریف اس میں فیکٹری میں چھاپے تھے؟ کہیں سے تو آئے تھے نا. یہ جو ان کو سپورٹ ملی کہاں سے؟ یہ تو پھر اپنے گربان میں ہم سب جھانکیں کہ اگر قوم کے اوپر یہ بلا نازل ہو گئی ہے اور یہ فارم 47 بیٹھ گئی ہے, یہ کس نے بٹھائی ہے, کس طرح سے آئے ہیں؟ دیکھیں سب نے اپنے اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا. یو کانٹ جسٹ پاس دا بک, ایک دوسرے پہ آپ نہیں ذمہ داری ڈال سکتے. لیکن علی صاحب آپ لوگوں کی بھی پھر ایک گورنمنٹ ہے, کے پی میں تو پھر یو آر آلسو اے اسٹیک ہولڈر.
دیکھیں میں اس پہ عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں جہاں تک فوج کی شہادتوں کا تعلق ہے، وہ شہید ہم سب کے ہیں، وہ ایسا ہی شہید ہے. ہمارے گھروں سے اٹھتے ہیں. ایک ہی گھر سے ایک بندہ جو ہے جا کے جرنلسٹ بنتا ہے، اس کا بھائی یا اس کی بہن آرم فورس میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو فوج ہے یا جو ادارہ ہے، یہ آرمی چیف تو صرف کیئر ٹیکر ہے نا، اس کی امین تو قوم ہے. قوم کے بچے لڑتے ہیں، قوم کے بچے ادھر بارڈرز پہ جاتے ہیں. تو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورننس بہتر ہو، لوگوں کو بنیادی سہولیات ملیں. بلوچستان میں اگر ملتی یا ٹرائبل ایریاز میں، تو شاید وہاں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کامیاب نہ ہو. لیکن سارا پریشر، سارا ذمہ داری سب کچھ سویلین گورنمنٹ پہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. اس ملک میں آدھے سے زیادہ وقت ملٹری یا تو اوٹ رہی ہے یا کوٹ حکومت میں رہی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ملٹری ساتھ ساتھ میں سیاستدان، جج اور بیوروکریٹس اور جو تھنکرز ہیں، جو ہمارے ملک کے جو اوپینین میکرز ہیں، وہ سب اس پہ سر کے جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ یار اس ملک کا، اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. کیا ہم صحیح ہے. پہیا ری انوینٹ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان، ہماری کوئی ڈی این اے میں کمزوری تو نہیں ہے نا؟ ہم دنیا کی بہترین قوم کیوں نہیں بن سک رہے؟ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا لیکن آج بھی بیگنگ باؤل ہاتھ میں ہے. تو شہادتوں کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں، لیکن صحیح جو ہے. غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم سب نے پھر مل کے کی ہیں، تو سب نے پھر بوجھ بھی اکٹھے اٹھانا. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے علی محمد خان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، پاک تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی، اور بیک وقت انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ عمران خان صاحب کی رہائی جلد ممکن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا میں کسی خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہتا. حکومت جو حربے استعمال کرتی رہی ہے، اس چیز کا امکان موجود ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب کی کسی کیس میں گرفتاری ڈال دیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ بات چیت ہونا ضروری ہے. سب بوجھ اٹھائیں گے مل کر، کیونکہ غلطی کسی ایک کی نہیں تھی، سب کی تھی. اور اب پروگرام میں ہم عمران خان کی توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت، آرمی چیف کے بیان اور پیپلز پارٹی کیمپ سے نون لیگ مخالف سگنلز آنے کے بعد بننے والی صورتحال پر نون لیگ کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے، جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف صاحب. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت مہربانی میاں صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آج کی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اسی حوالے سے آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی آج کے کیس ختم ہونے کی اور اس کی رہائی جو ہے وہ کیا اسی سہولت کاری کا تسلسل ہے جس کی بات آپ نے کی کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ سے اور عدالتوں سے ان کو سہولت کاری مل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج کا جو آپ میٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، عدالتیں کسی کو بیل دیں، کسی کو بری کریں، اس پہ تو میں بات نہیں کر سکتا. مگر جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ اس کو سہولت کاری کا، تو وہ تو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاری موجود ہے. وہ اداروں میں بیٹھے بہت سے لوگوں کی جانب سے ہے، اور اس کے ثبوت آپ نے دیکھا 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد ایک ادارے نے اپنے اندر خود بھی کی، تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، کٹہرے میں لائے. دوسرے ادارے نے شروع کیا، وہ الگ بات ہے کہ خدا جانے پھر خود احتسابی وہاں کیوں رک گئی. مگر پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید اگر گرفتار ہوتے ہیں تو وہ سہولت کاری کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور کیا ان پہ الزام ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں تک ان کی کال کا تعلق ہے، اس میں بھی سہولت کاری ہے. اور وہ سہولت کاری یہ ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہوگا بلکہ کہ ایک اہم شخصیت جو گرفتار ہوئی ہے، اس کا کیس ٹرائل ہونے والا ہے یا فیصلہ ہونے والا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے جس کی آج بیل ہوئی ہے، اس کے بھی بہت سے کیسز جو ہیں وہ فائنل سٹیج پہ ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کس قدر بڑھ گئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ عالمی دباؤ کس قدر بڑھا ہوا ہے. پھر دیکھیں کہ مالیاتی اداروں سے آپ کس طرح نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پھر پاکستان کے اندر معیشت تھوڑا سنبھلنا شروع ہوئی ہے. اور جب یہ اشارے آپ کو ملتے ہیں تو اس وقت 2014 بھی ہو جاتا ہے اور 2017 بھی ہو جاتا ہے. پھر 99 بھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں، قوم کے سامنے ہیں، اور اگر آپ بھی یاد رکھ کے سوال کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. یاد ہے میاں صاحب، یاد ہے. تو جب ہم اس سہولت کاری کی بات کرتے ہیں کہ آج بھی ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے، تو کیا پھر ان کے جیل سے رہا ہونے کو بھی ہم پھر اسی سہولت کاری کا ہی نتیجہ کہیں گے؟ کیونکہ اب تو تقریباً مقدمات ان پہ صرف 9 مئی کے اور 5 اکتوبر کے چند ایک رہ گئے ہیں. اگر آپ کچھ بھی اس کو معنی دینا چاہتے ہیں، یہ ہر ایک کی ثوابدید ہے. صحیح ہے. مگر اگر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کی بھی کوئی ثبوت اور چاہیے،
یا توشہ خانہ 1 2 اگر اس کے بھی کوئی ثبوت چاہیے، یا 9-10 مئی جو ہوا ہے اس کے بھی ثبوت چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کسی چیز کا انتظار کیے بغیر حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے اس کا گیٹ کھولے اور باہر نکال دے۔ پھر پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر سارے اسی طرح چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر انارکی ہو، پاکستان کے اندر خون ریزی ہو، پاکستان کے اندر کوئی آئین قانون نام کی چیز کوئی نہ رہ جائے، پاکستان پہ جو حملہ آور ہو وہ 1.5 سال کے بعد رہا کر دیا جائے، تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر عالمی دباؤ کے تحت اگر ادارے جو ہیں وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، یا جتھے لے کے کوئی نکلتا ہے اور جتھوں کے ذریعے اپنی بات منوا لیتا ہے، تو پھر جتھوں کا قانون ہوا کرے گا، پھر پاکستان کا آئین قانون بنانے کی ضرورت نہیں، یا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن میاں صاحب پھر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی اس کا آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ اگر سہولت کاری ہوتی تو پھر وہ آج بھی احتجاج کنٹینر نہ لگ رہے ہوتے، اور ان کی پریس کانفرنسز آج جس طرح لاہور سے ایک خبر آئی، آئی ایم شور آپ کو پتا ہوگا کہ لاہور میں ان کے ایک سابق ایم این اے پریس کانفرنس کر رہے تھے گھر میں، وہاں پر پولیس نے دھاوا بولا اور ان کے مائک اور کیمرے صحافیوں کے نکال کے ان کا باہر نکال دیا صحافیوں کو۔ مہدی بھٹی صاحب تو ایم این اے ہیں ان کے حافظ آباد سے، تو پھر تو سہولت کاری آج بھی ویسے ہی ہو رہی ہوتی جیسی 2014 اور 13 کے معاملات میں ہم نے دیکھا تھا، کہ وہ تو بڑے آرام سے کمفرٹیبلی آ کے ڈی چوک پہ بیٹھ گئے اور 126 دن تک بیٹھے رہے۔ ہاں، وہ سہولت کاری اور تھی۔ اچھا، وہ اس وقت کے تمام پالیسی ساز جو تھے دونوں اداروں کے یا دیگر اداروں کے بھی جو سربراہان تھے، وہ سب ایک پیج پہ تھے، اور ایک پیج پہ ہوتے ہوئے دھرنا اس وقت دلوایا گیا اور 2017 کا فیصلہ لیا گیا، اور دینے والے لینے والے دونوں آج قوم کے سامنے ہیں، جس گرداب میں پاکستان کو وہ پھنسا گئے۔ مگر آج جس سہولت کاری کا میں ذکر کرتا ہوں، وہ میں اداروں کے سربراہان کی جانب سے نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے اندر کچھ با اثر شخصیات جو ہیں وہ سہولت کاری کا کام دے رہی ہیں۔ وہ جنرل فیض حمید کی کچھ باقیات ہیں، اور جسٹس ثاقب نثار کی بھی اثر سو کام کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر کیا اس سہولت کاری میں کوئی امریکہ سے فون شون بھی آ رہا ہے یا آ گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ کیسز مکنے لگے ہیں اور اب حالات جو ہیں وہ سہولت کاری کو مزید اس کا راستہ صاف کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جس سپر پاور کا آپ نام لے رہی ہیں، یہ ہو یا چھوٹی کوئی سپر پاور ہو، چھوٹے ریاستیں ہوں، وہ اپنے مفادات دیکھتی ہیں۔ کبھی پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ ذات کے مفادات دیکھے جائیں، وہ اپنے ریاست کے مفادات دیکھتی ہیں، اور اپنے ریاست کے مفاد میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے جنہوں نے صرف کیا، کیا ان ریاستوں سے، ان ریاستوں کی کانگریس نے ان کے لیے کبھی خطوط لکھے؟ وہ کوئی پھانسی چڑھ گیا یا تاحیات نااہل ہو گیا؟ نہیں لکھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یاسین ملک کشمیر کے رہنما ہیں، ان کے لیے کوئی خطوط کسی نے لکھے یا کسی نے کوئی بات کی، یا غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام پر کسی نے بات کی؟ نہیں۔ انسانی حقوق کا نام کی کوئی چیز جو اگر ہے تو وہ ان ریاستوں کے مفادات کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے ضرور ہر چیز یاد آتی ہے، بھلے ایک شخص ہو اور پوری قوم دوسری جانب ہو۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میاں صاحب کہ پھر تو شاید وہاں سے کال آ سکتی ہے آپ جو بات کر رہے ہیں۔ جی، میں بالکل اس کو خارج امکان نہیں کہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک بند کرنے والا 3.5 سال جو حکمران رہا، ان کی خواہشات کو پورا کرتا رہا اور پاکستان کے مفادات کے خلاف چلتا رہا، یا چین کے مفادات کے خلاف چلتا رہا جس نے وہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ آج بھی اگر وہ سی پیک بند کرنے کا یقین دلائے گا تو اس کے لیے کال ضرور آئے گی۔ ان کے مفادات کا تحفظ کوئی کرے گا، وہ مالیاتی اداروں کے ذریعے اپنا ہتھیار ضرور یہاں استعمال کریں گے، جس کے بعد آپ مجبور ہو سکتے ہیں۔ تو میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ دباؤ ہے، مگر یہ افسوس کی بات ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جو اداروں میں بیٹھے پالیسی ساز ہیں
ان کو قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، لیں وہ قوم کو کہ اس شخص کے لیے جس نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کیا، برباد کر گیا ملک کو، ملک کی معیشت کو برباد کر گیا، دنیا میں تنہا کر گیا پاکستان کو، اس کے لیے کون سی ریاستیں جو ہیں دباؤ ڈال رہی ہیں، قوم کو بتانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا اب میاں صاحب جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت سے بھی بات کی جانی چاہیے، سب سے بات کی جانی چاہیے کیونکہ بوجھ سب پر پڑتا ہے اور نقصان یا فائدہ سب کا یکسر ہے۔ تو کیا حکومت کو چاہیے کہ اس چیز میں پی ٹی آئی کو انگیج کر لے 24 نومبر کے جلسے دھرنے سے پہلے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ جائیں گے جب تک مطالبات نہ مانے جائیں ہمارے۔ دیکھیں، میں بطور سیاسی کارکن کے بھی یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کسی طور پر بھی انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ پہلے سب سے جو انہوں نے سائفر لہرا کے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں، یا تو اس پہ معافی مانگیں، کیونکہ آج جس کے خلاف وہ بات کر رہے تھے، جس کا کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، آج غلام بن کے انہی سے بھیک مانگ رہے ہیں آزادی کی، تو پھر یا تو کلیئر اس کو کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ڈھیل دینا چاہتا ہے، کوئی این آر او کرنا چاہتا ہے، تو پھر سب سے پہلے یہ کہا جائے اس کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے، کہ میں معافی مانگتا ہوں پوری قوم سے، اداروں سے، ریاست سے، کہ 9-10 مئی کو جو میں نے کردار ادا کیا، یا ادارے جو میں بیٹھے اگر کوئی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی این آر او دینا چاہتا ہے کسی دباؤ کے تحت بھی، تو وہ قوم کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہم جو کہتے رہے 9-10 مئی کو کہ اس نے یہ ایڈونچر کیا، اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہم غلط کہہ رہے تھے۔ بھائی کوئی تو بات کہنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، تاکہ قوم کو کلیئر ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن میاں صاحب جب 9 مئی کی ہم بات کرتے ہیں، ان پہ 5 اکتوبر کے حوالے سے بھی، احتجاج کے حوالے سے مقدمات درج ہوئے ہیں، ان مقدمات کا 9 مئی کے مقدمات کا نکل کچھ بھی نہیں سکا ابھی تک، وہ 1.5 سال سے اندر ہی ہیں، رگڑا خاصا ان کو لگا ہے۔ اور سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میک سینس، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر احتجاج کو آپ کس شکل میں ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت تو لگا رہی ہے پابندیاں، دفعہ 144 اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے، پنجاب میں ان کے ایم این اے کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی، تو حکومت اپنا تو کام پورا کر رہی ہے، اس احتجاج کا پھر آپ کیا انجام دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے۔ مجھے یہ بات پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کا آئین قانون ہے؟ اگر ہے، جو کہ ہے، تو جو احتجاج کریں ہیں وہ کبھی کبھار ایک سلوگن وہ بھی چھوڑتے ہیں کہ ہم آئین قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، عمران کے لیے نہیں کر رہے۔ تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک صوبے کا سربراہ جو ہے، ایک صوبائی حکومت جو ہے، وہ سرکاری وسائل سے اپنا لاؤ لشکر لے کے وفاق پر چڑھائی کر دے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 20 دفعہ وہ یہ بات کر چکے ہیں جب عمران خان کی حکومت صوبے میں رہی ہے اور مرکز میں نہیں ہوتی رہی، وہ کرتے آئے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو کیا پاکستان کا آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ وقت کی حکومت بھی بتائے اور اداروں میں بیٹھے پالیسی ساز بھی یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت وہ آتا ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کو عمران خان سے ملنے بھی دیا جاتا ہے میاں صاحب؟ ہماری ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ ہاں، پھر آپ کہیں گے سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا ہی پوائنٹ ہے کہ ان کو تو ملنے بھی دیا جا رہا ہے خان صاحب سے۔ لیکن خیر بہرحال مختصراً یہ بتائیے میاں صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں اچانک نون لیگ کے اوپر برسنا شروع کر دیا ہے انہوں نے؟ پیپلز پارٹی کیمپ سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہیں، ناراض ہیں وہ حکومت سے۔ دیکھیں، وہ ایک جماعت تو ہے نہیں، مختلف جماعتیں مل کے یہ ایک حکومتی اتحاد ہے، تو جماعت کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو وہ تو ایک الگ منشور، ایک الگ جماعت، ایک الگ پالیسی ان کی ہے، تو اتحاد میں یہ شکایات چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہیں، وہ ایڈریس ہو جائیں گی اور کرنی چاہیے حکومت وقت کو۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے میاں جاوید لطیف صاحب۔ ناظرین، پاک لیگ نواز کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وفاقی وزیر، اور ان کا یہ کہنا تھا کھلے الفاظ میں کہ امریکہ سے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ کو میں رد نہیں کر سکتا، اور
अंदर खाते इमरान खान साहब की आज भी सहूलत कारी की जा रही है। अब देखना यही है कि वो सहूलत कारी किस हद तक की जाती है, क्या वाकई सहूलत कारी है या मेरिट पर केसेस का फैसला हो रहा है। उस पर अदालती फैसलों पर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कोई कमेंट उस तरह से नहीं किया। बहरहाल हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए। प्रोग्राम में जिक्र पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का कि जो एक बार फिर कंटेनरिस्तान बनने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस ने शहर भर में 1200 से जायद कंटेनर्स लगाकर मुख्तलिफ रूट्स और रेड जोन को सील करने का प्लान बना लिया है, जिसके तहत इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स की फराहमी मकामी इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये कंटेनर्स इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी लगाए जाएंगे कि जिनके जरिए इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद किया जाएगा। इस मकसद के लिए अभी से इंतजामिया की जानिब से ट्रकों और बड़ी गाड़ियों को जब्त किए जाने और उनको मुख्तलिफ रास्तों पर कंटेनर समेत खड़ा करके रूट्स ब्लॉक किए जाने की इतलात सामने आ रही हैं और हम ये आपको स्क्रीन पर वीडियोज़ की सूरत में भी दिखा रहे हैं, जो वीडियोज़ हमें मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ नुमाइंदों की जानिब से। इस सूरत हाल में ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के मालिकान कितने परेशान हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शकील साहब, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए, इस वक्त स्टेटस है क्या गाड़ियों का? पकड़नी शुरू कर दी है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ट्रांसपोर्टरों की आवाज़ बनने के लिए एक प्रोग्राम किया। इतलात तो ये है कि हमें एक्सपेक्टेड है कि जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो गवर्नमेंट हमारी गाड़ियाँ पकड़ती है और इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये लोडेड भी हैं, अनलोडेड भी हैं। इसमें करोड़ों रुपए का लोगों का सामान होता है। हमारे पास तो एक अमानत के तौर पे है, हमारी गाड़ी है 1.5 करोड़ रुपये से लेकर 2.5 करोड़ रुपये की सिर्फ गाड़ी है और उसके अंदर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा होता है। और अगर आप इसको टोटल जब एस्टिमेट करेंगे तो ये अरबों रुपए में का सामान होता है और गाड़ियाँ होती हैं जो रोड के ऊपर खड़ी होती हैं और सिर्फ अल्लाह ताला के आसरे पे खड़ी होती हैं। इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना इसकी कोई इंश्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से। इस वक्त की आपके पास क्या इतलात हैं, कितनी गाड़ियाँ आप लोगों की पकड़ी हैं और कहाँ कहाँ से? जी, अभी रिसेंटली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है वो है जैंड के इलाके में हिंजरा पुलिस स्टेशन है, उसकी मेरे पास वीडियो भी आई है। अभी एहतजाज में 5-6 दिन बाकी थे, कल से वहाँ से गाड़ियाँ जो है ना उन्होंने एंगेज करनी शुरू कर दी हैं। वो वहाँ से जो गाड़ियाँ सी पैक पे आ रही थी वहाँ से उतार के वो जैंड के इलाके थाना हिंजरा में खड़ी हैं। उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। जी जी, तो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट से ये सवाल करते हैं और उनसे एहतजाज करते हैं कि हमें बताया जाए कि हम अपने कारोबार को कैसे जारी रखें। अभी एहतजाज स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि वो कितना अर्सा प्रोलॉन्ग होगा। तो जब वो जाएगा तो ये तो हम लोगों का तो कारोबार तबाह हो जाएगा। लोगों का नुकसान कितना बन जाता है? देखिए, इसमें एक तो आपको डेली वेजेस में ना गाड़ी के जो हैं वो 10,000 पर डे है। अगर आप रावलपिंडी सिटी की देखें, अगर एस्टिमेटेड आप 500 कंटेनर्स जो हैं उनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 करोड़ रुपया पर डे का उसका बन जाता है। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो एरिया ये कवर्ड करते हैं, मिनिमम आप 500 को इस तरह कैलकुलेट करें। हर गाड़ी के साथ 3 लोग होते हैं, उनको खाने पीने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपया पर डे वहाँ पे चाहिए। जब वो किसी कंपनी पे आते हैं, रावलपिंडी में 200 से तकरीबन 250 के करीब कंपनीज हैं, वहाँ पे कम से कम 10 से 15 जो है ना लेबर है जो वो जहाँ पे काम करती है, जो अपने 1500-2000 रुपये की दिहाड़ी लगाती है। अगर वो नहीं आते डेली वेजेस वाले तो उनका क्या बनेगा? और इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं दी, कोई हमसे रब्ता नहीं है कि ताकि वो चीज़ डिस्कस करके उसका वे आउट निकालें। तो हम तो गवर्नमेंट को ये बात कहते हैं कि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए कि ये रूटीन मैटर हो गया। हम 1 दिन गाड़ी दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 3 दिन दे देंगे, हम हर दफ़ा हफ्ता गाड़ियाँ तो नहीं दे सकते। अच्छा, आप लोगों ने ट्रक मालकान को किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि गाड़ियाँ सड़क पे निकालने के बजाय बंद कर दें? इस हवाले से लाहौर में पाकिस्तान गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की है, KGCA में भी की है और रावलपिंडी गुड्स कैरियर एसोसिएशन की तरफ से भी मीडिया के थ्रू हुकूमत को और इंतजामिया को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि अगर इस दफ़ा भी हमारी गाड़ियों के साथ वही सलूक किया गया जो पहले करते रहे हैं तो मजबूरन हम लोग अपने कारोबार बंद करना शुरू हो जाएंगे। तो जब गाड़ियाँ पकड़ के आप खड़ी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये कारोबार तो बंद हो जाएगा। तो हम हुकूमत को ये मैसेज भी देते हैं कि हम किसी भी पोलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं है, हमारा ये जेन्युइन इशू है और ये एक दफ़ा नहीं, हम इससे पहले भी एड्रेस कर चुके हैं। अच्छा शकील साहब, क्या आप लोगों को जो कंटेनर आप लोगों से रख लेते हैं उनके पैसे देती है हुकूमत? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पैसे देना तो दूर की बात, जब गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो ड्राइवरों से 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। अगर आपको गाड़ी 1000 चाहिए तो उन्होंने 2000 पकड़नी है और जब ड्राइवर बेचारे उसके नहीं जाते, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है, उनसे मोबाइल ले लिए जाते हैं। तो इस मामलात में हमने हर अथॉरिटी को मुतअद्दिद बार कह चुका है, उनके साथ बात कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। वक्ती असर होता है लेकिन दोबारा वही जो है एक्सरसाइज दोबारा से होना शुरू हो जाती है।
اب ہر جگہ پہ ہر اسٹیشن پہ تو ہماری ایکسیس نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے ان سے بات کریں گے. تو ہماری حکومت پاکستان پرائم منسٹر سے پریزیڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہم اس ملک کے شہری ہیں اور تمام کے تمام ٹیکس پیئر ہیں. اور آگے کی بات بتاؤں کہ ٹرانسپورٹ وہ واحد سیکٹر ہے جو ایڈوانس ٹیکس پے کرتا ہے. وہ روڈ پہ چڑھنے سے پہلے ٹیکس دیتا ہے, روڈ سے اترنے سے پہلے ٹیکس دیتا ہے. اب لاسٹ ایک احتجاج تھا سوابی انٹرچینج پہ, جب پی ٹی آئی کی کال تھی تو راولپنڈی اسلام آباد میں یہاں پہ گاڑیاں روکی گئیں. اب اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ احتجاج سوابی انٹرچینج کے پاس ہو رہا ہے اور راولپنڈی اور اسلام آباد میں وہاں پہ گاڑیاں پکڑنے کا کیا جواز بنتا ہے. تو ہم نے متعدد بار ان کے آفیسر سے یہ بات کہی بھی ہے کہ خدا را ایک تو آپ لوگ ہماری گاڑیاں پکڑتے ہیں کروڑوں روپے کی, اس کے بعد آپ ہمارے ڈرائیورس کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے مختلف جگہ پہ. جو ہمارے پاس کمپلینز آتی ہیں ہم وہی آگے اس کو جو ہے شیئر کرتے ہیں. تو ابھی میرے پاس آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ایک میسج آیا ہے کہ لاہور میں سبزہ زار ایک پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پہ بھی لوڈڈ گاڑیاں بھی انہوں نے پکڑ کے کھڑی کر دی ہیں. اگر ٹرانسپورٹ کا پہیہ رک گیا تو آپ کے تمام معاملات رک جائیں. خدا را ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اس طرف جائیں کہ اپنے گاڑیوں کو کھڑا کر دیں اور پہیہ جام کی طرف آئیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی ایک معاشی بحران کے اندر ہے, تو ہم حکومت کا اپنے ملک کے ساتھ ہیں, حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. کوئی بھی چیز ہے جب ایسے احتجاج آتے ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ میٹنگز کریں اور چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں. ڈیسائیڈ کرنے کے بعد کچھ چیزیں کو پالیسی ہیں, فی الحال فورس سارے کام نہیں ہو سکتے, وقتی کوئی چیز ہے تو ہم ان کے ساتھ کمپرومائز بھی کریں گے, لیکن ایک پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج 6 ماہ کے بعد بھی وہی اسٹریٹجی ہو, 1 سال کے بعد بھی ہو, تو اس کو اب وہ پرانے والی بات جو ہے وہ اب ہم نہیں کریں گے. شکیل صاحب, ٹوٹل نمبر آف گاڑیاں کتنی ہیں ٹرانسپورٹرز کی پاکستان میں جو یہ گڈز وغیرہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں, کوئی اندازہ ہے؟ اب میں آپ کو کے جی سی کی فگر دیتا ہوں کہ وہاں سے 1500 جو ٹرانسپورٹ کمپنیاں ہیں وہ رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں. تو ہر کمپنی کے ساتھ اس اپنی کمپنیوں کے علاوہ بھی لوگوں کی گاڑیوں لگی ہوتی ہیں. راولپنڈی میں اگر آپ دیکھیں گے تو 200 سے 50 کمپنیاں ہیں. لاہور میں آپ دیکھیں گے 700 سے لے کے 800 کمپنیاں ہیں. ایون اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے 200 کے قریب تو یہاں پہ ہیں, اور پشاور میں آپ دیکھیں گے 200-250 کمپنی وہاں پہ ہے. فیصل آباد کا آپ دیکھیں گے 300-400 کمپنی وہاں پہ ہے. ملتان میں آپ جائیں گے 200 کمپنی وہاں پہ ہے. اب ہر کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ پہ بھی گاڑیاں لگی ہوتی ہیں, اور موسٹ آف دیم یہاں پہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ انسٹالمنٹ کے اوپر ہوتی ہیں. قریشی صاحب, شکیل قریشی صاحب, کوئی احتجاج کا ارادہ؟ فائنلی اب مجبوراً جب یہ حالات ہوں گے, ہماری بات نہیں سنی جائے گی, تو ہم پہیہ جام پہ مجبور ہو جائیں گے. بہت شکریہ ادا کریں گے. شکیل قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اگر حکومت ہماری بات نہیں سنے گی تو پھر مجبوراً پہیہ جام کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم صرف حکومت تک, کنسرنڈ پرسنل تک آواز ہی پہنچا سکتے ہیں, باقی تو فیصلہ حکومت نہیں کرنا ہے, ارباب اختیار نے کرنا ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین دیجیے ہمیں اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.